अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो तो सब एक गेस कर रहे थे कि ये 26वीं आईनी तरमीम के पीछे कौन है। तो कम से कम आज के दिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आखिरी बार जब कुछ मुकदमात को अपने सामने लगाकर कुछ रिमार्क्स दिए और कुछ ऑर्डर जारी किए, तो उससे ये वाज़ेह हो गया कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर किस किस की दिलचस्पी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ख़ास तौर पे आज जाते जाते हुकूमत की मुतारफ़ करदा मतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मोहर तस्दीक सब की है, उसको इंडोर्स किया है, उसकी हिमायत में एक हुक्मनामा लिखवाया है। और यह हुक्मनामा मुकम्मल 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र तो नहीं करता, मगर उसकी एक शिक आर्टिकल 9A का जिक्र ख़ास तौर पर करता है। आज एक दिलचस्प केस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने सामने कमरा अदालत नंबर 1 में लगवाया। वो केस था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डिफॉरेस्टेशन का, जंगलात की गैर कानूनी कटाई के हवाले से, जिसमें एक मामला चल रहा था और फैसला अभी महफूज था, लेकिन उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमा जंगलात के बजट के हवाले से कुछ रिपोर्ट मंगवाई थी। तो जो फैसला महफूज था, उसके फैसले के महफूज होते हुए भी सिर्फ उस रिपोर्ट की हद तक आज एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से वो रिपोर्ट पेश करवाई गई। और फिर उसके बाद जो हुक्मनामा आया, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आइन में हाल ही में की गई 26वीं आईनी तरमीम का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया, उसकी तारीफ़ की और उस कानून साजी को उन्होंने बुनियादी आइनी हकूक़ के ऐन मुताबिक करार दिया। ये 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उसकी सरबराही कर रहे थे। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल रसूल जो थे वो उनके साथ बैठे थे। और इस 3 रुकनी बेंच ने जो हुक्मनामा लिखवाया है वो आपको बताते हैं, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया है। और उससे पहले थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताते चलते हैं। और पस मंज़र ये था कि 2015 का ये एक केस था, जिसमें महकमा जंगलात के अंदर जो है तकरीबन 1,500 के करीब शीशम के दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का एक मामला था। और उसकी बुनियाद पे अदालत ने मुतल्लिका जो महकमा जंगलात के अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया था, और उसके साथ ही फिर एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी। आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उस जो असल केस था उसका फ़ैसला तो पहले से महफूज था, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से दायर करदा रिपोर्ट के ऊपर अपना हतमी ऑर्डर लिखाया और इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो आज आखिरी दिन था काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस का बतौर चीफ जस्टिस, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल भी तकनीकी एतबार से तो आखिरी दिन है, मगर कल एक अदालती रेफरेंस होना है सुबह 10:30 बजे के करीब, जिसको इल्वदाई रेफरेंस भी कहते हैं। और ऑब्वियसली उसमें जजेस तो शरीक नहीं होंगे, तो कल अदालत नहीं लगनी थी। तो तकनीकी एतबार से जो है आज आखिरी दिन था काजी फायज़ ईसा का, काजी का जस्टिस काजी फायज़ ईसा का मुकदमात सुनने के हवाले से। इसके बाद वो कल बाकायदा तौर पे रिटायर हो रहे हैं। तो अब उस केस में जो इन्होंने हुक्मनामा लिखवाया है और इतना सोच समझ के लिखवाया है और काफ़ी वक्त लिया है, उससे ये वाज़ेह होता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 26वीं आईनी तरमीम को जाते जाते भी उस पर अपनी मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। उन्होंने इस फोरम को इस्तेमाल किया एक ऐसी आईनी तरमीम के हक़ में अपना हुक्मनामा लिखवाने के लिए कि जो अभी मतनाज़ा है और जिसके बारे में अभी आईनी दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में आने का इम्कान है। वो हुक्मनामा है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के इस हुक्मनामे में कहा कि तकरीबन ये जो शीशम की ट्रेस जो कटाई की थी, मैं अपनी दुरुस्तगी कर लूँ, ये तकरीबन 200 से ज़ायद शीशम के दरख्त थे जो गैर कानूनी तौर पे काटे गए थे, 1500 नहीं थे। और उसके बाद इसमें कहा गया था कि जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई थी। और फिर उसके बाद इस सारे केस की समाअत के दौरान बड़े पैमाने पे जंगलात की कटाई का मामला भी सामने आया। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को
نوٹس جاری کیا گیا. اب دیکھیں معاملہ جو تھا ایک رینج فارسٹ آفیسر کے خلاف کارروائی ہوئی مگر پھر ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا اور یہ بیسیکلی معاملہ 184(3) کا بنتا تھا کیونکہ اس کے اندر پھر خیبر پختونخوا حکومت کو خصوصی طور پہ نوٹس جاری کیے گئے جو سو موٹو تھے. اور اب 26ویں آئینی ترمیم جس کی بظاہر قاضی فائز عیسیٰ نے اب حمایت کا اعلان کیا ہے جاتے جاتے اپنے حکم نامے میں, تو اس کے مطابق جو سو موٹو اب سپریم کورٹ ایک تو خود لے نہیں سکتی اور جو پینڈنگ میٹر تھے وہ اب آئینی بینچ کے سامنے جاتے تھے. مگر اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے یہ معاملہ جو سو موٹو تھا جنگلات کی کٹائی کا اس کو آئینی بینچ میں نہیں بھیجا اور خود ہی آج ایک باقاعدہ حکم نامہ لکھوا کر گئے. اور یہ ان کے پورے قانونی اور عدالتی کیریئر کا آخری حکم نامہ تھا اور یہ آخری حکم نامہ جو تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں تھا, باوجود اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کہیں بیچ میں کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن یہ ذکر نہ تو دلائل میں کسی وکیل نے کیا اور نہ ہی کسی فریق نے کیا, مگر قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ اپنے زندگی کے آخری حکم نامے میں ایک متنازع آئینی ترمیم کا ذکر کرتے ہوئے آرٹیکل 9A کا ذکر کیا. اور اس کیس کے اندر انہوں نے آئین کے اندر جو نئی لائی گئی شک ہے آرٹیکل 9A ماحول کے حوالے سے اور زندہ رہنے کا جو بنیادی حق ہے اس کو ماحول سے جوڑا ہے. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اصول ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, مگر جاتے جاتے ایک ایسا کام کیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی تھا, اس کی خلاف ورزی بھی تھی اور اس کے حق میں بھی تھا. وہ حکم نامے کی طرف آتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ جو صاف اور صحت مندانہ ماحول ہے ہر شخص کا یہ ایک بنیادی حق ہے اور جو کہ اب جو آئین کے اندر جو ہے اس صاف اور صحت مندانہ ماحول کو بنیادی انسانی حق کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اس کو ایک صاف اور شفاف ماحول جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک بنیادی آئینی حق ہے. اب پاکستان ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے کہ جہاں بہت کم ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ جو ماحول ہے اس کو باقاعدہ آئین کے اندر بطور بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو عدالتیں ہیں وہ بھی آرٹیکل 9 کی ایسی ہی تشریح کرتے رہے ہیں کہ آرٹیکل 9 جو زندہ رہنے کا بنیادی حق ہے وہ جڑا ہے صاف اور شفاف ماحول سے اور اچھے معیار زندگی سے. مگر اب جو ہے آرٹیکل 9A کے اندر جو پارلیمنٹ نے ابھی حال ہی میں آئین میں ترمیم کی ہے اس نے اس کو مزید ٹھوس بنا دیا ہے اس بنیادی حق کو, اور اس میں یہ اب آئین میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ اچھی زندگی اور کوالٹی آف لائف بھی انسان کا بنیادی حق ہے اور ایک ایسے پائیدار اچھے ماحول میں یہ لائف گزارنا بھی ایک بنیادی حق ہے انسان کا کہ جیسا کہ اب آرٹیکل 9A میں اس کو کہا گیا ہے. اور پھر یہ بھی آج کے حکم نامے میں کہا گیا کہ بہت سارے جو مقدمات ہیں وہ ابھی عدالتوں میں اس حوالے سے پینڈنگ بھی رہے ہیں اور یہ بات قابل تحسین ہے. اٹ از کمینڈیبل کہ جو صاف پائیدار جو ماحول ہے اس کو خصوصی طور پہ آئین میں بنیادی حق کے طور پہ شامل کیا گیا ہے اور اس میں پودے اور جنگلی حیات ان کو بھی جو ہے ان کی زندگی اور ان کی سسٹینیبلٹی اور ان کا وجود بھی ایک صاف اور شفاف ماحول کے بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے آئین میں. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ نے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا اپنے آج کے حکم نامے میں اور احادیث کا بھی حوالہ دیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ماحول کے لیے کام کرنے کے لیے جو ہیں بہت سارے تنظیمیں ہیں, گروپس ہیں جو کہ بارشی پانی کے تحفظ اور صاف پانی کی فراہمی اور جو انکیچمنٹ ایریا ہیں جھیلوں کے لیے جہاں پہ بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ہی ایک دلچسپ آج کی صورتحال تھی. عام طور پہ یہ آخری دن جو ہوتا ہے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ چیمبر میں کام کرتے ہیں, مگر آج کے دن خصوصی طور پہ یہ کیس لگا کے 26ویں آئینی ترمیم کے حق ترمیم کو ایک اچھی ترمیم اور اچھے اقدام کے طور پہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی حکم نامے کا
حصہ بنایا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کی تعریف کی ہے اور اسے قابل تحسین اقدام قرار دیا ہے پارلیمنٹ کا۔ تو اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب جو ہے پارلیمنٹ کو یہ خیال آیا آرٹیکل 9A میں بھی ترمیم کرنے کا اور 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنانے کا ماحول، صاف ماحول کے بنیادی حق کو۔ جو میری کچھ وکلاء سے بات ہوئی ہے اور خاص طور پہ جو پارلیمانی کمیٹی کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ بحث کر رہے تھے، ان میں سے ایک وکیل نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 9A لایا گیا تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اچانک ہی ڈالا گیا، اور یہ بات ہے 13-14 ستمبر کی رات کی کہ اچانک ہی پارلیمانی کمیٹی کے اس رکن کے مطابق جو نام نہیں اپنا ظاہر کرنا چاہتے کہ بلاول بھٹو کے کہنے پہ جو شہری رحمان تھی انہوں نے اچانک یہ آ کے کہا کہ آرٹیکل 9A بھی ڈالا جائے اس ترمیمی بل میں، اور جس میں صاف شفاف ماحول کو جو ہے وہ بھی ایک بنیادی حق کے طور پہ متعارف کرایا جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منال ریسٹورنٹ کے حوالے سے، یہ جو مارگلا ہلز کا نیشنل پارک ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ دیا تھا، گو کہ اصل میں وہ فیصلہ جسٹس اطہر اللہ کا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں یہ قرار دیا تھا کہ یہ جو جنگلی حیات ہے اور یہ جو جنگلات ہیں یہ بھی بنیادی انسانی حق ہیں اور یہ لیونگ آرگن ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود پھر قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جب یہ اپیل سپریم کورٹ میں آئے تھے معاملات، تو انہوں نے بھی جو ہے اسی بات کو اپہولڈ کیا جسٹس اطہر اللہ کے اس فیصلے کو۔ مگر پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیشنل پارک تو بظاہر ابھی تک محفوظ ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حق کی صورت میں، مگر پھر یہ چیز جو ہے اچانک آئینی ترمیم میں لایا جانا یہ کیسے آئی ہے؟ امکان یہی ہے کہ جو فاروق ایس نائک ہیں، جو پیپل پارٹی کے جیالے ہیں، بار کونسل کے نمائندہ ہیں، انہوں نے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ تجاویز دی ہیں، اور پھر ان کے آبویسلی ججز سے رابطے بھی ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کیس اپنے سامنے لگوایا اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کر کے آرٹیکل 9 کو انڈورس کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے کافی حد تک ان کا ایک کردار ہے، اور آج جس طریقے سے اس کو ایک فیصلے کا حصہ بنایا۔ تو ایڈوکیٹ جنرل جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے خیبر پختونخوا کے، جب یہ حکم لکھوا چکے قاضی فائز عیسیٰ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی شک 9A کے حوالے سے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ جناب آپ نے تو 26ویں آئینی ترمیم کو بھی جو ہے وہ اس کے حق میں بھی فیصلہ دے دیا ہے۔ تو وہ صرف تھوڑا سا ہنسے اور کوئی اس کا جواب نہیں دیا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور یہ آخری آرڈر تھا جس کے لکھوانے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آخری بار سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 کے کمرے سے نکل گئے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔